मुस्तफा शान सहाबा। तकरीबन ये तो अब चला आ रहा है, बहुत सी दहाइयाँ हो गई हैं, मगर अफसोस की बात यह भी है कि हमारे लिए कि हम उम्मत मुस्लिमा जो है वो आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा नहीं कर पाए। आज अगर हमारी मुस्लिम कंट्रीज उम्मत मुस्लिमा हाथ उठा के इतने अहबाब खड़े हैं जो साइड पे खड़े हैं या पुल पे खड़े हैं या जो हाथ उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत। से गाड़ियां गुजरने का रास्ता छोड़ दें, ये सामने आ जाए, ये हमारा इखलाकी फर्ज बनता है। ये हमारे भाई हैं जो मुसाफिर हैं। हाथ उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत। लब्बैक 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 लब्बैक। सुमली डैम रोड से उलमाए करम और ताजिर हजरात तशरीफ लाए हैं। किया जाता है तो मेरे भाइयों कोई मुर्गी आवाज नहीं उठाती और एक एक करके सब कुछ मुकम्मल कर दिया जाता है इस नीयत के साथ कि हमारा ये मकसद जो है ये कोई ना सियासी है ना कोई और किसी लिहाज से है। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम अल्लाह और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करें और अपने उन फ़लस्तीनी भाइयों के साथ इजहार हमदर्दी करें। इसके अलावा और हमारा कोई मकसद नहीं है। हुकूमत वक्त का काम करारदाद मुसम्मत पास करवाना नहीं। हम ये मत किए कि हम कमजोर है, मुसलमान कमजोर बिल्कुल भी नहीं है। हक बनता है आप इन यहूदियों के खिलाफ इन्होंने जंग करें। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा, पाकिस्तान का नौजवान, पाकिस्तान के बूढ़े लोग इंशाअल्लाह आपके शाना बिशाना खड़े होंगे इंशाअल्लाह। आजमाए तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। 10 मई को चंद मुसलमान खानदानों को बैतुल मक़दिस से बेदखल करने के ऊपर ये लड़ाई और झगड़ा शुरू हुआ। 10 दिन के अंदर कमोबेश 300 के करीब मुसलमानों 71 मुसलमानों को शहीद किया गया। अमन फौज को फलस्तीनों की हिफाजत के लिए इस्तेमाल किया जाए। आपको यह मुतालबा मंजूर है या नहीं? जिन जिनको यह मुतालबा मंजूर है हाथ ऊपर करें। जिहाद 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 जिहाद। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब बैतुल्लाह शरीफ की तामीर की, हजरत अबू ज़र गफ़ारी से मरवी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया या रसूलल्लाह बैतुल मुक़द्दस की तामीर कब हुई? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब आदम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह को बनाया 40 साल के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस की जो है वो तामीर की है। बैतुल मुक़द्दस से मेरा और आपका रिश्ता कोई नया नहीं है, ना 1 सदी की बात है ना 2 सदी की बात है, बल्कि अबुल बशर जनाब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह के बाद 40 साल बाद बैतुल मुक़द्दस की तामीर की। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने भी तामीर की, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तामीर की। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तामीर की, अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ऐ रब्बे जुल जलाल जब कोई आदमी इस बैतुल मुक़द्दस मस्जिद में आकर नमाज अदा फरमाए, रब्बे जुल जलाल उसके गुनाहों को माफ कर देगा। नबी ने इरशाद फरमाया मुझे यकीन है अल्लाह की बारगाह में सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो दुआ कबूल हो गई है। जो इंसान बैतुल मुक़द्दस में नमाज अदा करता है अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये
مسلمان یہاں سے تو کر کچھ نہیں سکتے، لیکن حکومت وقت سے یہ مطالبہ تو ضرور کر رہے ہیں کہ ہمیں جہاد کی اجازت دی جائے، ہمیں سہولیات میسر کی جائے۔ میں سوال کرتا ہوں OIC سے کہ OIC آپ کا کیا کام ہے؟ میں 56 اسلامی ملکوں کے اتحاد سے بھی سوال کرتا ہوں کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ کیا یہ مسلمان کا خون؟ ہائے افسوس، اس مسلمان کا خون اس مغربی ممالک کے کتے سے بھی سستا ہو گیا ہے۔ ارے مغرب کا ایک کتا بھی کہیں مر جائے تو وہ سر جوڑ لیتے ہیں۔ وہ غیرت مند 56 اسلامی ممالک، تمہاری غیرت کہاں مر گئی ہے؟ یہ ایٹم بم 56 اسلامی ممالک کا یہ کس دن کے لیے رکھا ہوا ہے؟ یہ کب استعمال ہوگا؟ میں گزارش کروں گا اپنے تمام نوجوانوں سے کہ آج کا یہ جو پروگرام دو نوجوانوں نے آج اتنا بڑا پنڈال سجایا ہے، عثمان عباسی اور انس عباسی نے آج باراکاؤ کے اندر نوجوانوں کو لیے ایک نئی تاریخ کا آغاز کیا۔ آج الحمدللہ ہر مکتبہ فکر کے لوگ، ہر سیاسی جماعت کے لوگ یہاں پہ اکٹھے ہیں اور یہ آواز بلند کرتے ہیں کہ ہم اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں بیٹیوں اور بچوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، اور ہم یہ اپنی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کشمیری فلسطینی جو مسلمان اس وقت ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں، خدا کے لیے ان کے لیے آواز بلند کی جائے، اور یہ بے حس OIC جو اسلامی ملکوں کی تنظیم ہے، یہ ان کے اندر ان کے مفادات کے لیے کام کر رہی ہے۔ ہم اس پہ بھی مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ مسلمان کا خون اس طرح رائے گا جا رہا ہے۔ خدا کے لیے 56 ملک ایک بلاک کی شکل میں اپنے ان بھائیوں کے لیے اظہار یکجہتی کریں۔ اللہ پاک آپ سب کا یہاں آنا اپنے دربار میں قبول اور منظور فرمائے اور ہمارے مسلمان بھائیوں کی مشکلات کو دور کرے۔ نبی مکرم سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا کلمہ پڑھنے والا مسلمان ایک جسم واحد کی طرح ہے، یعنی جسم کے ایک حصے پر درد ہوگا وہ پورے جسم میں اس کو درد ہوگا۔ یاد رکھیے مسلمانوں، آج ہمارا جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ چاہے کشمیر میں مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہو، چاہے فلسطین میں ظلم و ستم ہو رہا ہو، چاہے برما میں ظلم و ستم ہو رہا ہو، چاہے لیبیا میں ظلم و ستم ہو رہا ہو، جس کے سینے میں حضور کا کلمہ ہوگا یا ایمان کی ردی ہوگی، چاہے وہ پاکستان میں ہو چاہے وہ سعودیہ میں ہو، یقیناً اس کا دل دکھے گا۔ اور آج ہمارا اکٹھا ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو بربریت ہو رہی ہے، جو ظلم ہو رہا ہے، جو ستم ہو رہا ہے، فلسطین میں مسجد پہ حملہ کیا جا رہا ہے، ہماری ماں بیٹیوں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، ہم ان 56-57 اسلامی ممالک کے عیاش حکمران جو نیند کی گولی کھا کر ابھی تک سوئے ہوئے ہیں، ہم ان کو جگانے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ کافی عرصے سے ہم سنتے آ رہے ہیں ناموس رسالت کا معاملہ آتا ہے تو ہمیں جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، ناموس اہل بیت کا معاملہ آتا ہے جواب یہ
دیا جاتا ہے اسلام امن کا درس دیتا ہے، ناموس صحابہ کی بات آتی ہے جواب یہ دیا جاتا ہے اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ یہ یہودی کوئی امریکہ میں بیٹھ کر، کوئی اسرائیل میں بیٹھ کر، کوئی فرانس میں بیٹھ کر مسلمانوں سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ 295 کے قانون کو ختم کیا جائے، پھر جواب یہ دیا جاتا ہے اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ ہم ان کلمہ پڑھنے والے اسلامی ممالک کے حکمران کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کبھی کبھی اسلام تلوار اٹھانے کا بھی حکم دیتا ہے۔ اگر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، الجہاد، الجہاد، لبیک لبیک۔ گرامی قدر حاضرین و سامعین، میں حیران اس بات پہ ہوں کہ ہم جیسے لوگ، آپ جیسے لوگ جن کی بات اوپر نہیں جاتی وہ تو احتجاج کرے سمجھ آتا ہے، لیکن آج حکومت پاکستان کی طرف سے وہ بھی احتجاج کر رہے ہیں۔ پھر ان میں اور ہم میں فرق کیا رہا ہے؟ یاد رکھیے ہمارا کام ہے مذمت کرنا، فوج اور حکومت کا کام ہے مرمت کرنا۔ یہ جہاد ہمارا کام ہے، یہ احتجاج کرنا ہمارا کام ہے، اس لیے کہ ہر مکتبہ فکر کے علماء نے یہ کہہ دیا ہے کہ مسلمانوں پہ جہاد فرض ہو گیا ہے۔ اتنے بب ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود، اتنا کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہونے کے باوجود پھر کون سی چیز تمہیں روکتی ہے؟ نہ زبان سے کوئی الفاظ نکالتے ہو، نہ کوئی یاد رکھیے ہم نے بہت برداشت کر لیا ہے، ناموس رسالت پہ حملہ ہو ہم برداشت کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے ہمارا نکلنے کا ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی مطالبہ ہے کہ جہاد کرو، جہاد کے لیے نکلو۔ آپ جس مقصد کے لیے یہاں جمع ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اٹھال چوک، یہ شاہراہ اور یہ چوک اور چوراہا ہمیں اپنے ماضی کی طرف بھی متوجہ کرتا ہے۔ کبھی تو ہمیں حرمت رسول کے لیے یہاں اکٹھا ہونا پڑتا ہے، کبھی ہمیں صحابہ کرام کی عظمت اور ان کی ناموس کے تحفظ اور بقا کے لیے اکٹھا ہونا پڑتا ہے، کبھی ہمیں امت مسلمہ کے ساتھ وحدت اور یکجہتی کے لیے اکٹھا ہونا پڑتا ہے۔ مجھے یاد ہے ایک وہ وقت تھا کہ اس چوراہے میں ہم برما کے مسلمانوں کے ساتھ ان کی کٹی پھٹی لاشوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے بھی یہاں جمع ہوئے تھے۔ میرے نوجوان بھی یہاں جمع ہیں، بزرگ بھی ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے چھوٹے ننھے معصوم بچوں کو بھی دیکھا۔ میں سمجھتا ہوں یہ آپ کی ایمانی غیرت ہے، جس ایمانی غیرت نے آپ کو اس چوراہے میں لا کر کھڑا کیا۔ کیوں کھڑے ہوئے؟ ہم فلسطین کے ان مظلوم مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے کھڑے ہیں، اپنی ان مظلوم ماؤں اور بہنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے کھڑے ہیں کہ جن کی حرمت جوان ہوتی ہے تو اس کے جوانوں کے ہاتھوں میں جہاد کے لیے تلوار، تیر اور جذبہ جہاد ہوتا ہے۔ رسول اللہ، نعرہ حیدری، الجہاد، الجہاد۔ علامہ اقبال کہتے ہیں جب کوئی قوم جوان ہوتی ہے تو جذبہ جہاد سے سرشار ہوتی ہے، جب کوئی قوم زندہ ہوتی ہے جذبہ جہاد سے سرشار ہوتی ہے، اور جب کوئی قوم مردہ ہوتی ہے، ضعف میں پہنچتی ہے، بڑھاپے میں پہنچتی ہے، تو اس کے ہاتھ میں طاؤس و رباب ہوتے ہیں، رقص و سرور ہوتا ہے، اس کا جذبہ گانا بجانا ہوتا ہے۔ میں اپنے نوجوانوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں یہ کہوں گا کہ آج کے بعد نوجوانوں خود بھی جذبہ جہاد سے سرشار ہو جاؤ، اور اپنے نوجوانوں کو، اپنے بوڑھوں کو، اپنے لوگوں کو، اپنے چھوٹوں کو، اپنے بڑوں کو جذبہ جہاد سے سرشار کرانے کے لیے تمہارے ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہونا چاہیے اور دوسرے ہاتھ میں جذبہ جہاد ہونا چاہیے۔ رہی بات 57 اسلامی ممالک کے مسلمان حکمرانوں کی، اور آئی سی یو میں IOC ہے،
آج ہماری یہ اس مسلمانوں کی جو تنظیم ہے وہ بستر مرگ میں پڑی ہوئی ہے، انہیں اپنی عیاشیوں سے فرصت کہا ہے۔ ہمارے ہاں یہ مردہ ہو چکے ہیں، آپ نے بیدار ہو کر، ہوشیار ہو کر، خبردار ہو کر اس کارواں کو آگے بڑھانا ہے۔ سب سے زیادہ ذمہ داری نوجوانوں پہ پڑتی ہے۔ ہمارے حکمران کل بھی سوئے ہوئے تھے، آج بھی سوئے ہوئے ہیں، وہ قرارداد مذمت پہ گزارا کر رہے ہیں۔ بھائی قرارداد مذمت میں کروں، پروفیسر وقار صاحب کرے، آپ کرے، ہم کرے، اور آپ کے پاس تو طاقت ہے، اسلحہ ہے، آپ اٹھیے، میدان میں آئیے، بتائیے غاصب اسرائیل کو اگر تم باہر نہیں آتا تو ہم اسرائیلی کتے ایسے تو ہاتھ اٹھا دے، اسرائیلی کتے، اسرائیلی کتے، اسرائیلی کتے۔ میں تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کروں گا کہ میرے ساتھ آواز ملا کر درود شریف پڑھ کر ایک تو تحفہ بھیجیں نبی مکرم پر، دوسرا اسرائیل پر لعنت بھیجیں کہ وہ ظلم کر رہا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بھائیو، سب سے پہلے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان نوجوانوں کو جنہوں نے، اگر کوئی ناراض نہ ہو تو بڑوں کو جگایا، ضمیر کو جھنجھوڑا۔ دیکھیں وہ میں پہلے شعر کہہ دیتا ہوں تاکہ بعد میں کوئی ناراض ہو تو وہ مجھے معاف کر دے۔ حق بات میں کٹتی ہے تو کٹ جائے زبان میری، لہو جو ٹپکے گا تو اظہار وفا کر ہی جائے گا۔ میرے بھائیوں، بچے نے مجھے کان میں بات بتائی ہے، میں پھر جانا موضوع چینج کر دیتا ہوں۔ کیا اتنی اکثریت ہونی چاہیے اس احتجاج کی؟ کتنی آبادی ہے؟ لاکھوں کی آبادی ہے۔ بہرحال جسے اللہ پسند کرتا ہے، جسے اللہ کا رسول پسند کرتا ہے، وہ چنے ہوئے لوگ ہی آتے ہیں۔ اللہ آپ کا یہ جذبہ قبول کرے۔ تو اسرائیل کا جو یار ہے، فرانس کا جو یار ہے، فرانس کا جو یار ہے۔ اب آخر میں تمام مکاتب فکر کے علماء کرام، انجمن تاجران، تنظیموں کے جو ذمہ دار ہیں وہ، اور خصوصی طور پر ہماری جو عوام تشریف لائی ہے، میڈیا کے جو حضرات یہاں پر تشریف لائے ہیں، اور بالخصوص جناب میرے برخوردار عثمان عباسی جو باراکو ٹائیگر فورس کے پریزیڈنٹ ہیں، اور انس بن وقار عباسی ایڈیٹر نوائے مری، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس باراکو کے اندر انہوں نے ایک کوشش اور کاوش کر کے مختصر سا یہ پروگرام منعقد کیا۔ آپ حضرات تشریف لائے، اللہ رب العزت آپ کو قدمے سخلے اجر عطا فرمائے، اس کا پھل عطا فرمائے، ثواب عطا فرمائے۔ دعا فرمائے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الہ العالمین، اس مظاہرے کے اندر فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے، مظلوم مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جو احباب یہاں پر تشریف لائے ہیں اور اتنا وقت دیا ہے، الہ العالمین ان کی عمر میں اور ان کے کاروبار میں، سروس میں برکت نصیب فرما۔ الہ العالمین یہاں پر آنا ان کی بارگاہ، اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ الہ العالمین دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ہم آواز اور یکجہتی کے ساتھ معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک ساتھ ہو جائے اور UN میں